बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफ रिवेंज। ये एक ऐसे है जो सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। इससे पहले मैंने एक पोल कराया था, उसके अंदर ऑफ रिवेंज को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफिया देखेंगे, इस एस्से ऑफ रिवेंज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और समरी को देखेंगे ताकि ये एस्से हमें थॉरोली समझ आ जाए। इस वीडियो में जो भी नोट्स मैं दिखाऊंगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से ये नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफ रिवेंज एस्से के अंदर सर फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले बताया कि रिवेंज होता क्या है, फिर उन्होंने बताया कि ह्यूमन नेचर और रिवेंज का क्या ताल्लुक है, फिर बाइबल से उन्होंने किंग सैलोमन का रेफरेंस दिया जिनको हम प्रॉफिट सलमान भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया, फिर उन्होंने बताया कि रिवेंज अगर लेना ही हो तो कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, फिर ड्यूक ऑफ लॉरेंस के थॉट्स बताए रिवेंज के बारे में और बाइबल से रेफरेंस दिया कि रिवेंज को किस तरीके से डील करना चाहिए। उन्होंने लास्ट में पब्लिक और प्राइवेट रिवेंज के बारे में बताते हुए एस्से को कंक्लूड किया। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि www.bseln.com ये मेरी वेबसाइट है जिसमें मैंने लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के फ्री नोट्स पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं और उर्दू और हिंदी के अंदर लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है ENG MCQs, उसको भी लाजमी विजिट करें और नोट्स पीडीएफ के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन को। सर फ्रांसिस बेकन एक फिलोसोफर हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, स्टेटमैन हैं यानी कि जागीरदार हैं। इसके अलावा जर्नल अटर्नी हैं यानी कि लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। इसके अलावा लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रहे, जिससे हमें पता लगता है कि सर फ्रांसिस बेकन कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि इंग्लैंड के अंदर जाने माने रॉयल आदमी थे। इसके अलावा इनको फादर ऑफ इंग्लिश एस्से भी कहा जाता है। अक्सर ये MCQs आ जाता है। ये पैदा हुए हैं 1561 के अंदर और 1626 के अंदर इनकी डेथ हुई है, जिससे पता लगता है कि रेनेसां टाइम पीरियड से हैं जिसको एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं। सर फ्रांसिस बेकन ने अपने तमाम एसेस के अंदर एपोरिस्टिक स्टाइल को फॉलो किया है। एपोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है कि कम अल्फाजों में ज़्यादा बात कहना, यानी कि ऐसा सेंटेंस बनाना जो कि कम्पैक्ट हो, कंडेंस हो और इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज मौजूद हो। सर फ्रांसिस बेकन कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहने की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। अगर ये भी MCQs आ जाता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, तो सर फ्रांसिस बेकन है। इसके अलावा एम्पिरिसिज्म से मुराद ये है कि ऐसा नॉलेज जो हम सेंसिस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करते थे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन को, साइंटिफिक नॉलेज को, ऑब्जर्वेशन को और इंडक्टिव रीजनिंग को। सर फ्रांसिस बेकन का रेनेसां के टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फ्रांसिस बेकन अपने एसेज की वजह से मशहूर हैं। जब हम उनके एडिशंस की बात करते हैं तो उनका फर्स्ट एडिशन जो है 1597 के अंदर आया था जिसमें 10 एस्से थे। फिर सेकंड एडिशन उनका 1612 के अंदर आया जिसके अंदर 38 एस्से थे और फिर थर्ड एडिशन उनका 1625 के अंदर आया जिसके अंदर 58 एस्सेज थे। अब चलते हैं हम ऑफ रिवेंज एस्से को डिस्कस करने के लिए। सर फ्रांसिस बेकन का ऑफ रिवेंज एस्से जो है ये 1625 के अंदर आया था, जिससे हमें पता लगता है कि ये थर्ड एडिशन के अंदर आया था जिसमें 58 एस्सेज मौजूद थे। सर फ्रांसिस बेकन के इस एस्से का मेन आइडिया यही था कि इंसान को रिवेंज नहीं लेना चाहिए, यानी कि उन्होंने साबित किया कि खुदा की तरफ से और इंसान के यानी कि सिविलाइज जस्टिस सिस्टम की तरफ से अगर हम देखें तो हमें रिवेंज नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा बाउंड्रीज को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम रिवेंज लेते हैं तो रिवेंज ऐसे ही है जैसे वाइल्ड जस्टिस हो गया। वाइल्ड जस्टिस से मुराद ये है कि जंगल के अंदर जैसे कबीले अपने एक दो मसले हल करते हैं जागीराना सिस्टम के थ्रू, उनका कोई लॉ और सिस्टम नहीं होता। रिवेंज भी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ऐसा ही है, मतलब लॉज और रूल्स के होते हुए भी अगर आप खुद ही फैसला कर लें, खुद ही जस्टिस करने की कोशिश करें तो उसको वाइल्ड जस्टिस कहते हैं। जब हम इस एस्से की थीम के बारे में बात करते हैं तो सर फ्रांसिस बेकन ने इस एस्से की जो मेजर थीम रखी है वो मोरालिटी रखी है, लेटिंग गो यानी कि आपके साथ जो हुआ है उसको जाने दीजिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए। एक्सेप्टेंस और सेल्फिश लेसनेस के बारे में बताया है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसका रिवेंज ना लें, और अगर आप रिवेंज ना लेके सेल्फिश लेसनेस को शो करें यानी कि आप सेल्फिश नहीं हैं बल्कि लोगों का सोचते हैं। एस्से के अंदर स्टार्ट में सर फ्रांसिस बेकन ये बताते हैं कि रिवेंज क्या होता है, फिर वो बताते हैं कि इंसान और रिवेंज की नेचर क्या है, फिर रिडल में
میں وہ بتاتے ہیں کہ ریونج کیوں نہیں لینا چاہیے, اگر ریونج لینا ہی ہو تو کیوں لینا چاہیے, اور پھر لاسٹ کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ اور پبلک ریونج میں کیا ڈفرنس ہے. اب اسٹارٹ کرتے ہیں لائن بائی لائن ایکسپلینیشن سمری کو, کریٹیکل انالیسس ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ریونج, سر فرانسس بیکن اسٹارٹ کرتے ہیں, ریونج از اے کائنڈ آف وائلڈ جسٹس. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریونج سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ انصاف کرنے کو کہتے ہیں, لیکن انصاف کرنا ایسا جیسے جنگل میں کیا جاتا ہے, یعنی کہ جنگل میں جو انسیولائزڈ لوگ رہتے ہیں وہ اپنے مسئلے جو ہیں وہ خود ہی سالو کرتے ہیں, ان کے لیے نہ ہی گورنمنٹ ہوتی ہے, نہ ہی کوئی سویلائز سسٹم ہوتا ہے, نہ لا نہ آرڈر ہے, تو وہ اپنے مسئلے خود حل کر کے وائلڈ جسٹس کرتے ہیں. تو ریونج لینا ایسے ہی ہے جیسے وائلڈ جسٹس, قانون اپنے ہاتھ میں لینا. وچ دا مور مینز نیچر رن ٹو, جس کی طرف انسان زیادہ مائل ہوتا ہے, دا مور ought law to be weed it out. انسان کی نیچر جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جیسے جنگل کے اندر ویڈ اگ جاتی ہے, یعنی کہ ایک خوبصورت پودا آپ لگاتے ہیں اس کے ساتھ جو جنگلی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں, ریونج ایسے ہی ہے. جب ہمارے پاس لا موجود ہے, خوبصورت سسٹم موجود ہے, تو ہم ریونج کیوں لیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ساتھ ریونج, یہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں خراب جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. For as for the first wrong it do but offend the law, but the revenge of that wrong put the law out of office. سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو وہ لا کو اوفینڈ کرتا ہے, یعنی کہ لا کو کراس کرتا ہے, اپنی لمٹس اور باؤنڈری کو کراس کرتا ہے. لیکن جب آپ اس سے ریونج لیتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ لا کو کراس کرتے ہیں, اور جو سسٹم ہے لا کا اس کو آپ خراب کرتے ہیں. سر فرانسس بیکن مینلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے, کوئی غلط چیز کرتا ہے, آپ کو فزیکلی مینٹلی ہارم دیتا ہے, تو وہ آلریڈی لا کو کراس کر رہا ہے, وہ لا کو فالو نہیں کر رہا. اور پھر جب آپ اس سے ریونج لیتے ہیں تو آپ بھی لا کو فالو نہیں کرتے, آپ بھی اپنی مرضی کا جسٹس سسٹم اس پہ نافذ کرتے ہیں. جب دونوں ہی پارٹیز لا کو فالو نہیں کریں گے تو جو جسٹس کا سویلائز سسٹم ہے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, یہ سویلائزڈ مین کی طرف سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. اور سر فرانسس بیکن کہتے ہیں پھر آپ میں اور آپ کے دشمن میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. آپ کا دشمن بھی لا کو فالو نہیں کرتا اور آپ بھی ریونج لے کے دشمن کی طرح لا کو فالو نہیں کرتے, تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. فردر وہ کہتے ہیں certainly in taking revenge a man is but even with his enemy, but in passing it over he is superior, for it is a prince's part to pardon. بے شک جب انسان ریونج لیتا ہے تو وہ اپنے دشمن جیسا ہو جاتا ہے یا دشمن کے قریب ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ اگنور کرتا ہے, اس کو پارڈن معافی دے دیتا ہے اپنے دشمن کو, تو وہ سپیریئر ہو جاتا ہے, اور اتنا سپیریئر ہو جاتا ہے جتنا کہ پرنس. کیونکہ آرڈر دینا یا معاف کرنا بادشاہ اور راجاؤں کا کام ہوتا ہے. تو جو انسان معافی دے دیتا ہے, معافی کا حکم دے دیتا ہے, اپنی آپ سے بڑھ کے کام کرتا ہے, تو وہ اپنے دشمن سے سپیریئر ہو جاتا ہے اور پرنس کے ایکول ہو جاتا ہے. بیسیکلی سر فرانسس بیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, یا تو آپ اس سے ریونج لے لیں یا آپ اس کو معاف کر دیں. سر فرانسس بیکن فردر کہتے ہیں کہ اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارا رتبہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہماری کوئی معاف کر دینا کوئی ہماری ویکنیس نہیں ہے, ہم اس سے کمزور ثابت نہیں ہوتے, بلکہ الٹا ہم اس سے طاقتور ثابت ہوتے ہیں. ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اپنے اوسان پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے. اور جو لوگ کسی پوزیشن پہ موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ معاف کرنے کی پوزیشن میں موجود ہوتے ہیں, وہ لوگ زیادہ سپیریئر ہوتے ہیں, وہ پرنس کی طرح ہوتے ہیں, وہ بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ ترجیح یہ دیتے ہیں کہ ہم معاف کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہمارا دل بڑا ہے, ہم زیادہ رائل ہیں, ہم زیادہ تم سے عقل رکھتے ہیں, ہم زیادہ جنرس ہیں. نیکسٹ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں اینڈ سولیمان آئی ایم شور سیتھ اٹ the glory of a man to pass by an offense, that which is past is gone and irrevocable, and wise men have enough to do with the things present and to come, therefore they do but trifle with themselves that labor in the past matter. یہاں پہ سر فرانسس بیکن جو ہیں حضرت سلیمان کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت اس کے اندر ہے کہ اس کے اوپر جو کچھ بھی کوئی ظلم کرے تو وہ اس کو معاف کر دے, یعنی کہ اس اوفینس کو وہ اگنور کر دے. حضرت سلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے, کوئی ہیوملیٹ کرتا ہے, کوئی پریشانی دیتا ہے, تو عظمت اس چیز کے اندر ہے, بڑائی اس چیز کے اندر ہے, بہتری اس چیز کے اندر ہے.
کہ آپ اس کو معاف کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو سزا دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، جو پاسٹ ہے وہ irreversible ہے، اس کو دوبارہ سے صحیح نہیں کیا جا سکا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہیں جو اب فیوچر کی طرف دیتے ہیں، پریزنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، آنے والے کل کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پاسٹ میں ہونے والی وجہوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرتے، اس پہ محنت نہیں کرتے، بلکہ فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ آنے والے کل کی طرف دیکھتے ہیں۔ فردر وہ کہتے ہیں دیر از نو مین ڈو اے رانگ فار دا رانگ سیک۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صرف غلطی کرنے کے لیے غلطی نہیں کرتا یا پھر برا کرنے کے لیے برا نہیں کرتا، تو کیوں کرتا ہے؟ بٹ دیر بائی ٹو پرچیز ہمسیلف پروفٹ، پلیئر، آنر اور لائک دیٹ۔ انسان گناہ کا مرتکب اس لیے ہوتا ہے، انسان گناہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو فائدہ ہو، اس کو پلیئر ملے، اس کو آنر ملے، یعنی کہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، پلیئر کے لیے پہنچاتا ہے۔ تو فردر سر فرانسس بیکن سوال پوچھتے ہیں دیر فور، اسی وجہ سے وائی شوڈ آئی بی اینگری ود اے مین فار لونگ ہمسیلف بیٹر دین می۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو میں اس انسان کے بارے میں یہ سوچ کے کیوں اینگری ہوں، کیوں غصہ کروں، میں ایسے انسان کو دیکھ کے خود غصہ کیوں کروں۔ اینڈ اف اینی مین شوڈ ڈو رانگ، اور اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے میمرلی آؤٹ آف ال نیچر، صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ نیچرلی برا ہے، اندر سے ہی گندا ہے، وائی یٹ اٹ از but like the throne or bearer with the pick and scratch because they can do no other۔ اس میں سر فرانسس بیکن کہتے ہیں یا پھر اگر کوئی آدمی صرف اس لیے برا کرتا ہے کہ اس کی نیچر ہی بری ہے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے پھول کے اندر کانٹا لگا ہوتا ہے، جب آپ پھول کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی اسکن کے اندر پک کر اندر چلا جاتا ہے یا آپ کو اسکریچ دے دیتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کانٹا ایسے کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی نیچر ہے۔ کانٹا پھول کے ساتھ ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ انسان کو چبھے یا اسکریچ دے، تو کانٹے کی تو نیچر ہی آپ کو تکلیف دینا ہے، اس کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پلیئر دے۔ اسی طرح جو ال نیچر مین ہے، جو برا آدمی ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا، وہ بنا ہی اس لیے آپ کو نقصان دے گا، تو ایسے آدمی پہ بھی میں غصہ کیوں کروں۔ اب سر فرانسس بیکن دو آدمیوں پہ غصہ کرنے سے منع کرتے ہیں، ایک ایسے آدمی سے کہ جو اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک ایسا جو نیچرلی ہی خراب ہے، نیچرلی ہی برا ہے، اس آدمی پہ بھی وہ کیوں توجہ دیں۔ فردر وہ کہتے ہیں دا موسٹ ٹالریبل سارٹ آف ریونج از، اس پیراگراف کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ریونج کیوں لینا چاہیے، یا اگر لینا پڑ جائے تو کیوں کس طرح سے لینا چاہیے۔ دا موسٹ ٹالریبل سارٹ آف ریونج از دیٹ فار دوز رانگ وچ از دیئر نو لا ٹو ریمیڈی۔ ایسے نقصان پر ہمیں ریونج لینا چاہیے جس کی کوئی تلافی نہ ہو، بٹ دین لیٹ اے مین ٹیک ہیڈ دا ریونج بی سچ ایز دیر از نو لا ٹو پنش ایلس اے مین enemy is still before hand and it is 2 for 1۔ Some when they take revenge are desirous the party should know where it came۔ This is more generous۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام، ایسا گناہ ہو جائے، کوئی آپ کے ساتھ اتنا ہی برا کر دے کہ اس کے معاشرے کے اندر ایسا لا ہی نہ ہو جو اس کو پنش کر سکے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہ ہو سکے یا سزا والے کو سزا نہ دی جا سکے، تو آپ لازمی ریونج لیں، اور پھر آپ ایسا ریونج نہ لیں کہ آپ انیمی سے ریونج لیں اور اسے پتہ بھی نہ لگے، اور یا پھر آپ ایسا ریونج لیں کہ انیمی کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو سر فرانسس بیکن کہتے ہیں پھر ایسا ریونج لو کہ وہ جو تمہارا انیمی ہے وہ تڑپ کے رہ جائے، اور تڑپنے کے ساتھ اس کو وہ اذیت محسوس ہو، ریپینٹنس محسوس ہو کہ بھائی یہ میں نے برا کیا تھا اس بندے کے ساتھ، تو دیکھو میرے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ریونج ایسے لینا کہ اس کو پتہ لگے کہ یہ تم سے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ فردر وہ کہتے ہیں فار ڈیلائٹ seem to be not much in doing the hurt as in making the party repent۔ سر فرانسس بیکن فردر کہتے ہیں کہ وہ ریونج اچھا نہیں ہے جس میں صرف تکلیف ہو اور پھر وہ ختم ہو جائے، بلکہ ریونج وہ اچھا ہے جس کے اندر آپ کا جو انیمی ہے وہ ریپینٹ کرے، یعنی کہ معافی مانگے اور اپنے کرنے پہ پچھتاوا ہو اس کو۔ بٹ بیس اینڈ کرافٹی کاورڈز آر لائک دا ایرو دیٹ فلیت ان دا ڈارک۔ وہ کہتے ہیں لیکن جو بیس یا کرافٹی مین کاورڈز ہوتے ہیں، وہ آدمی جو بزدل ہوتے ہیں، وہ آدمی جو اعتبار کے قابل نہیں ہیں، وہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، آیا نشانے پہ لگے آیا نشانے پہ نہ لگے۔ فردر وہ ایک ریفرنس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیوک آف فلورنس جس کا نام کاسمس تھا، وہ یہ کہتا تھا had a desperate saying perfidious or neglecting friends as if those wrong were unpardonable you shall read that we are commanded to forgive our enemies but you never read that we are commanded to forgive our friends۔
سر فرانسس بیکن ڈیوک آف لارنس کاسمس کا ایک ریفرنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ تم بائبل میں یہ پڑھ سکتے ہو کہ ہم ان دشمنوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم دشمنوں کو معاف کریں تو ہم عظیم لوگ بنتے ہیں، ہم لوگ قابل احترام ہیں، یہ ہماری مضبوطی کی نشانی ہے، لیکن اگر ہم ایسے دوست جو کہ ہم سے فائدہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، جو کہ سانپ کہلائے جاتے ہیں، تو ان کو کبھی معاف نہ کرنا، ان سے ہمیشہ ریونج لینا۔ اس نے کہا بائبل کے اندر بھی میں نے یہی پڑھا ہے کہ دشمن کو تو معاف کر دو، لیکن ایسے دوست کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہیں نقصان پہنچائے۔ پھر سر فرانسس بیکن ایک اور بائبل سے ریفرنس دیتے ہیں، بٹ یٹ دا اسپرٹ آف جوب واز ان اے بیٹر ٹیون، لیکن سر فرانسس بیکن جوب جو کہ ایک ببلیکل کریکٹر ہے اس سے ریفرنس دیتے ہیں کہ اس کی بات مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، شیل وی ٹیک گڈ ایٹ گاڈز ہینڈ اینڈ ناٹ ٹو بی کنٹینٹ ٹو ٹیک ایولس آلسو اینڈ سو آف فرینڈز ان اے پروپورشن۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے، جو ببلیکل کریکٹر ہے وہ یہ بائبل کے اندر بات یہ کہتا ہے کہ خدا سے رحمت کی تو اپیل کرتے ہیں، ہم خدا سے اچھائی کی اپیل کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ برا ہو تو ہم خدا کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ اسی طرح دوست بھی، ہم دوستوں سے جب اچھائی لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیں نقصان بھی آ سکتا ہے، اس کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دس از سرٹین دیٹ اے مین دیٹ اسٹڈیڈ ریونج کیپ ہز اون وونڈ گرین۔ ایسا ہی ہے کہ اپنے زخم کو مسلسل ہرا رکھنا، یعنی کہ آپ کو کوئی زخم ہو گیا آپ اسے بھرنے ہی نہیں دے رہے، اگر آپ ریونج اپنے مائنڈ کے اندر رکھتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ پرابلم ہوئی تھی وہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ تازہ رہے گا، جو آپ کو ہمیشہ برڈنڈ رکھے گا، وچ ادروائز وڈ ہیڈ ہیل اینڈ ڈو ویل۔ اگر کوئی زخم آپ کو ہو گیا ہے، آپ اس کو ٹائم دیں تو وہ کچھ عرصے کے اندر ہیل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو کوئی زخم ہوا ہے آپ اسے مسلسل کرید رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ ریونج ایسا ہی ہے، اگر ریونج کو آپ مسلسل دماغ کے اندر رکھیں گے یا ریونج لینا چاہیں گے تو پرابلم مسلسل آپ کے دماغ میں رہے گی، جو کبھی بھی آپ کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی۔ اب اس پیراگراف کے اندر، لاسٹ پیراگراف کے اندر، سر پبلک ریونج کو اور پرائیویٹ ریونج کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ پبلک ریونج آر فار دا موسٹ پارٹ فارچون، پبلک ریونج زیادہ اچھے ہوتے ہیں ایز دیٹ فار دا ڈیتھ آف سیزر، ڈیتھ آف پرٹینکس اینڈ ڈیتھ آف دا ہنری دا تھرڈ آف فرانس۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں جیسے سیزر کا پبلک ڈیتھ ہوئی تھی، پرٹینکس کی پبلک ڈیتھ ہوئی تھی، ہنری دا تھرڈ کی فرانس کے اندر پبلک ڈیتھ ہوئی تھی، یہ جو ڈیتھ تھی نا، انہوں نے بہت انہوں نے جو ریونج لیا اس سے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ہسٹری کے اندر جو جتنے بھی ظالم جابر حکمران ہیں جب ان کو پبلکلی ہینگ کیا جاتا ہے ان کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اچھا ریونج ہے۔ بٹ ان پرائیویٹ ریونجز، لیکن جو ریونجز عام لوگ یا عام طور پہ لیے جاتے ہیں، اٹ از ناٹ سو، لیکن ان میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ neither vindictive person live the life of witches who as they are mischievous and so and they unfortunate۔ اور جو بندہ پرائیویٹ یا پرسنل گین کے لیے ریونج لیتا ہے وہ ساری زندگی بری گزارتا ہے، اس کو کوئی عظمت حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، اور وہ ساری زندگی مزریبل گزارتا ہے۔ جن لوگوں کی پوائزنس سوچ ہوتی ہے، وہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ جنوں بھوتوں کی طرح رہتے ہیں، یعنی کہ عام زندگی کے عام مزے نہیں لے پاتے، بلکہ وہ سارا ٹائم اسی پریشانی میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی ہی مزریبل ہو جاتی ہے۔ یہی کریٹیکل انالیسس میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، جو آپ کی اسکرین پہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایسے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا ایسے سمجھ آ گیا تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ نوٹس جو اس وقت میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے آپ نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔